शाम को जब मैं आंटी के घर अपना मोबाइल लेने गया तो आंटी किसी फंक्शन में जाने की तैयारी कर रही थी और बड़ी जल्दी में लग रही थी। मुझे देखते ही कहने लगी, बेटा हम लोग एक शादी में जा रहे हैं और तुम्हारा मोबाइल फौजिया के पास पड़ा है, जाकर उससे ले लो। और ये कहते हुए वो वॉशरूम में चली गई। आंटी की बात सुनकर मैं फौजिया के कमरे की तरफ गया तो उसके कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैंने दस्तक देने से पहले वैसे ही हैंडल घुमाकर देखा तो वो खुल गया। उनके घर आने के साथ मेरी बेतकल्लुफ़ी तो पहले से ही थी, लेकिन आज दोपहर की बातचीत के बाद तो फौजिया के साथ मेरी बेतकल्लुफ़ी कुछ और ज़्यादा ही बढ़ गई थी। इसलिए मैंने दरवाज़ा खोला और मैं बेधड़क अंदर दाखिल हो गया। मगर कमरे में फौजिया मौजूद नहीं थी, लेकिन उसकी ड्रेसिंग पर मुझे अपना मोबाइल पड़ा नज़र आ गया। मैं अभी ड्रेसिंग की तरफ बढ़ा ही था कि अचानक वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और फौजिया बड़ी तेज़ी के साथ वॉशरूम से बाहर निकली। उसे जब उस हालत में देखा तो मैं अपने होश खो बैठा, क्योंकि वो वैसे ही बाहर आ गई थी। उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था, पर जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो वहीं सिमट कर रह गई। लेकिन उसे देखकर मैं बिल्कुल बेकाबू हो चुका था। मैं जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा और फिर वहीं पर मैंने उसको। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। दोस्तों, कहानी बेहद रोमांटिक है। इस कहानी को सुनकर आपका मूड बन जाएगा, इसलिए आखिर तक सुनिएगा। एक दिन जब मैं घर से ऑफिस जाने के लिए निकला तो उस वक्त आसमान पर हल्के हल्के बादल छाए हुए थे, मगर मैंने कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी और बाइक निकाल कर ऑफिस की तरफ चल दिया। मगर ऑफिस पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही आसमान पर बहुत गहरे बादल छा चुके थे, तो मैंने घर ही जाना मुनासिब समझा, क्योंकि ऐसे मौसम में कोई काम तो होने का नहीं था और वैसे भी आज बॉस भी नहीं आए थे। तो मैं बाइक लेकर घर की तरफ चल दिया। अभी मैंने कुछ ही सफ़र तय किया था कि एकदम से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और कुछ ही देर में बाइक भी बंद हो गई। मैंने काफ़ी किक मारी, मगर बाइक स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई, मगर आसपास कोई मैकेनिक नज़र नहीं आया। तो मैं बाइक को घुमाता हुआ पैदल ही घर की तरफ चल पड़ा। मगर मैं ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाया, क्योंकि एक तो बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, फिर ऊपर से बाइक को घसीटना मेरे बस से बाहर हो रहा था। मैं काफ़ी देर तक खड़ा रहा, लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इसी दौरान अचानक से मुझे ख़याल आया कि यहाँ पास ही में मेरी अम्मी की सहेली का घर है, जिन्हें मैं आंटी कहता हूँ, और उनके दो बच्चे हैं। एक लड़का जिसका नाम शादाब है, जो कि मैट्रिक का स्टूडेंट था, और दूसरी उनकी बेटी जिसका नाम फौजिया है, और वो एमए करने के बाद अपने घर पर ही थी और अब अपने घर के कामों में अपनी अम्मी का हाथ बटाती थी। खैर, मैं जैसे तैसे करके उनके घर पहुंचा और बेल बजाई। दरवाज़ा आंटी ने ही खोला था। मुझे देखते ही उनके चेहरे पर एक मेहरबान मुस्कुराहट उभरी और वो बड़े प्यार से मुझसे कहने लगी, अरे आज ये चांद किधर से निकल आया। और फिर जल्दी से मुझे अंदर आने को कहा, क्योंकि मैं बुरी तरीके से भीग चुका था। पर जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ तो उन्होंने फ़ौरन ही अपनी बेटी फौजिया को आवाज़ दी और फिर उन्होंने वहीं से दोबारा आवाज़ लगाई। कहने लगी, बेटी जल्दी समीर के लिए कपड़े ले आओ। और फिर मुझसे बोली, बेटा तुम कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। इसी दौरान फौजिया भी कमरे में दाखिल हो गई और मुझे देखकर बोली, ओहो समीर, आप तो बुरी तरह से भीग चुके हैं। फिर कहने लगी, आप ऐसा करो कि बाथरूम में भाई का नाइट पजामा टंगा है, वो पहन लो और ये भीगे कपड़े आप मुझे दे देना, मैं इनको इस्त्री करके सुखा दूंगी। फौजिया की बात सुनकर मैं जल्दी से वॉशरूम में घुस गया और उसके भाई का नाइट पजामा और शर्ट पहन लिया और अपने गीले कपड़े लेकर बाहर आ गया। फौजिया कमरे में खड़ी मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। फिर जैसे ही मैं वॉशरूम से बाहर आया तो वो मुझे देखकर एकदम से ठिठक गई। फिर मुस्कुराती हुई अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लिया। उधर मैं हैरानी से उसे देखे जा रहा था कि पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया है। अभी मैं इसी सोचों में डूबा हुआ था कि उसने अपने हाथ से मेरे नीचे की तरफ इशारा किया और फिर जो मैंने उसके हाथ के इशारे पर अपनी तरफ देखा तो
میں تو شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ جو میں نے پاجامہ پہنا ہوا تھا وہ تو نیچے سے سارا پھٹا ہوا تھا، جس کی وجہ سے سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں فوراً ہی واپس واش روم میں گھس گیا اور فوزیہ کو کہا کہ یار مہربانی کر کے مجھے شاداب کا کوئی دوسرا پاجامہ لا دو۔ اس نے میری بات سنی اور بولی اوکے آپ اندر ہی رہنا، میں ابھی لے کر آئی۔ اور پھر کچھ دیر بعد اس نے واش روم کے دروازے پر دستک دی۔ میں نے دروازہ کھول کر صرف سر باہر نکالا اور اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور بنا کچھ کہے پاجامہ مجھے تھما کر جانے لگی۔ تو پیچھے سے میں نے اسے آواز دے کر شرارت بھرے انداز میں پوچھا کہ یہ پاجامہ تو ٹھیک ہے نا؟ میری بات سن کر اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور مسکرا کر بولی جی ہاں یہ پاجامہ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ کہہ کر وہ باہر بھاگ گئی۔ میں نے جلدی سے پاجامہ بدل لیا اور باہر آ کر دیکھا تو آنٹی کھڑی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگیں لو بیٹا چائے تیار ہے، تم چائے پی لو، اتنے میں فوزیہ تمہارے کپڑے سکھا کر لے آئے گی۔ تو میں کرسی پر بیٹھ گیا اور چائے پینے لگا اور اس کے ساتھ ساتھ آنٹی کے ساتھ ہلکی پھلکی گپ شپ لگاتا رہا۔ اسی دوران فوزیہ بھی میرے کپڑوں کو سکھا کر لے آئی اور میرے سامنے آ کر بیٹھ بھی گئی اور ہماری گپ شپ میں شامل ہو گئی۔ باتوں باتوں میں اچانک آنٹی نے اپنے سر پر ہاتھ مارا اور بولی ارے میں تو بھول ہی گئی کہ میں نے چولہے پر کھانا بننے کو رکھ دیا ہے، کہیں جل نہ گیا ہو۔ اور پھر آنٹی اٹھیں اور جلدی سے کچن میں چلی گئیں۔ جیسے ہی آنٹی کچن میں گئیں تو فوزیہ نے اپنی گود میں پڑے ہوئے کپڑے اٹھائے اور میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی اب اپنے کپڑے پہن لو۔ تو میں نے مذاق بھرے انداز میں کہا کہ ان کو تو نہیں پھاڑا نا۔ اس نے میری بات سنی لیکن اس کا جواب بول کر گئی ہاں البتہ میرے ہاتھ میں کپڑے پکڑاتے ہوئے اس نے اپنے لمبے لمبے ناخن بڑی زور سے مجھے چبا دیے۔ پھر کپڑے بدل کر میں باہر آیا اور آنٹی کا شکریہ ادا کیا۔ اتنی دیر میں بارش بھی تھم چکی تھی۔ اس کے بعد میں اپنے گھر آ گیا، مگر مجھے فوزیہ کی مسکراہٹ اور خاص کر اس کا ناخن چبونا مجھے کافی دیر تک تنگ کرتا رہا۔ فوزیہ پسند تو مجھے پہلے سے ہی تھی، مگر آج جو کچھ ہوا اس کے بعد سے تو میں اور بھی زیادہ اس پر فدا ہونے لگا تھا۔ خیر میں ابھی انہی سوچوں میں بیٹھا ہوا تھا کہ امی کمرے میں آئیں اور مجھ سے کہنے لگیں بیٹا تمہارے ابو ابھی تک گھر واپس نہیں آئے، ذرا فون کر کے پوچھو تو صحیح کہاں پر رہ گئے ہیں۔ اور یہ کہہ کر امی کمرے سے باہر چلی گئیں۔ تو میں نے ابو کو فون کرنے کے لیے جیسے ہی اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو موبائل میری جیب میں نہیں تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا مگر موبائل نہیں ملا۔ تو اچانک سے مجھے خیال آیا کہ وہ کہیں فوزیہ کے گھر پر ہی نہ رہ گیا ہو۔ یہ سوچتے ہی میں گھر کے ٹیلی فون سے اپنے موبائل پر کال ملانے لگا تو فون فوزیہ نے ہی اٹھایا اور میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ کہنے لگی جناب آپ کا موبائل تو بہت بجتا ہے، پتہ نہیں کس کس کو نمبر دے رکھا ہے۔ پھر ریسیور پر اس کی جل ترنگ سی ہنسی گونجنے لگی۔ پھر وہ ایک دم سیریس ہو گئی اور اپنی ٹون تبدیل کرتے ہوئے کہنے لگی اینی وے جناب آپ کا موبائل محفوظ ہاتھوں میں ہے، جب بھی چاہیں آ کر لے جانا۔ اس کی بات سن کر مجھے شرارت سوچی اور میں نے اس سے کہا کہ فوزیہ جی مجھے معلوم ہے کہ میرا موبائل محفوظ ہاتھوں میں ہے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ اتنا کہہ کر میں چپ ہو گیا۔ تو وہ پوچھنے لگی جی بولیے کیا گزارش کرنی ہے جناب کو مجھ سے؟ تو میں نے کہا وہ جی گزارش یہ کرنی تھی کہ مہربانی کر کے میرے موبائل کے کور کے نیچے سے ابھی میں نے اتنی ہی بات کی تھی کہ میری بات کاٹتے ہوئے بولی آپ بھی نہ بڑے وہ ہیں، اور ہنس کر فون بند کر دیا۔ پھر میں نے ابو کو کال ملائی تو انہوں نے بتایا کہ بس میں راستے میں ہی ہوں، تھوڑی دیر میں گھر پہنچ جاؤں گا۔ تو میں نے باہر جا کر امی کو بتایا اور کمرے میں آ گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد میں نے دوبارہ فوزیہ کو فون ملایا اور اس کو اپنے دوست کا نام بتا کر کہا کہ وہ میرے موبائل میں سے دیکھ کر اس کا نمبر مجھے لکھوا دے تو مہربانی ہوگی۔ میری بات سن کر اس نے مجھے 1 منٹ ہولڈ کرنے کو بولا اور کچھ دیر بعد اس نے مجھے نمبر لکھوا دیا، مگر ساتھ ہی وہ مجھ سے کہنے لگی جناب ایک بات تو بتائیے یہ آپ کا دوست میل ہے یا فیمیل ہے؟ تو میں نے اس سے کہا کہ فوزیہ جی یہ نمبر میل کا ہی ہے،
کیونکہ اگر یہ فیمیل کا ہوتا تو مجھے اس کا نمبر زبانی یاد ہوتا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، آپ کی اس بات میں دم ہے۔ پھر اس کے بعد وہ تقریباً آدھے گھنٹے تک مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ شام کو جب میں ان کے گھر اپنا موبائل لینے گیا تو مجھے آنٹی ملی۔ وہ کسی فنکشن میں جانے کی تیاری کر رہی تھیں اور بڑی جلدی میں لگ رہی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگیں، سوری بیٹا، ہم لوگ ایک شادی میں جا رہے ہیں، اس لیے میں آپ کو چائے پانی کا نہیں پوچھ سکتی۔ ہاں، تمہارا موبائل فوزیہ کے پاس پڑا ہے، جا کر اسے لے لو۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ واش روم میں چلی گئیں۔ ان کی بات سن کر میں فوزیہ کے کمرے کی طرف گیا تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے دستک دینے سے پہلے ویسے ہی ہینڈل گھما کر دیکھا تو وہ کھل گیا۔ ان کے گھر آنے کے ساتھ ساتھ میری بے تکلفی تو پہلے سے ہی تھی، لیکن آج دوپہر کی بات چیت کے بعد تو فوزیہ کے ساتھ میری بے تکلفی کچھ اور بھی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اس لیے میں نے دروازہ کھولا اور بے دھڑک ہو کر اندر داخل ہو گیا، مگر کمرے میں فوزیہ موجود نہیں تھی، لیکن اس کے ڈریسنگ پر مجھے اپنا موبائل پڑا نظر آ گیا۔ میں ابھی ڈریسنگ کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اچانک سے واش روم کا دروازہ کھلا اور میں نے جیسے ہی دروازے کی طرف دیکھا تو فوزیہ بڑی تیزی کے ساتھ واش روم سے باہر نکل رہی تھی، مگر جب اس نے مجھے دیکھا تو وہ وہیں سمٹ کر رہ گئی۔ پھر فوراً ہی اس نے بیڈ شیٹ کی چادر کھینچی اور اپنے اوپر ڈالی، کیونکہ وہ ایسے ہی باہر آ گئی تھی۔ تم یہاں کیسے؟ حیرت اور غصے سے اس کا چہرہ لال ٹماٹر جیسا ہو رہا تھا، اور اس وقت صورتحال کچھ ایسی بن گئی تھی کہ میں خود بھی کنفیوز ہو گیا تھا۔ تو میں فوراً ہی اس کے کمرے سے باہر نکل آیا اور وہ اپنے آپ کو سمیٹے ہوئے ایک طرف کھڑی رہی۔ میں خاموشی سے باہر نکلا اور اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ میں اس افراتفری کے دوران اپنا موبائل بھی نہ لے سکا، مگر گھر پہنچ کر اب مجھے بالکل بھی سکون نہیں مل رہا تھا، کیونکہ کچھ دیر پہلے جو میں دیکھ چکا تھا اس کے بعد سے تو مجھے خود نہیں پتا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے۔ میں نے کافی اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر میں ایسا نہیں کر سکا کیونکہ وہ میرے حواسوں پر چھا چکی تھی۔ پھر جب میری برداشت سے باہر ہو گیا تو اپنی ایک دوست کو فون کرنے کا سوچا، مگر پھر یاد آیا کہ میرا موبائل تو فوزیہ کے گھر پڑا ہوا ہے اور اب وہاں جانا تو بالکل بھی مناسب نہیں تھا، اور ویسے بھی یہ سب لوگ شادی میں گئے ہوئے ہوں گے۔ پھر ایک خیال میرے ذہن میں آیا کہ ہو سکتا ہے ذاکر انکل شادی پر نہ گئے ہوں، کیونکہ وہ اس طرح کی دعوتوں پر جانے سے پرہیز کرتے ہیں، اور یہ مناسب بھی تھا کہ میں فوزیہ کے آنے سے پہلے ہی اپنا فون لے آؤں، کیونکہ وہ تو مجھے دیکھ کر ہی بھڑک اٹھے گی۔ یہ سوچ کر میں نے ان کے گھر فون کیا۔ دوسری طرف سے فون فوزیہ نہیں اٹھایا تھا۔ اس کی آواز سن کر میں حیران رہ گیا اور میری آواز حلق میں ہی اٹک کر رہ گئی، مگر جب اس نے دوبارہ ہیلو کیا تو میں نے ہمت کر کے اس سے پوچھا کہ تم شادی پر نہیں گئیں کیا؟ میری آواز اور میرا سوال سن کر وہ ایک دم خاموش سی ہو گئی، تو مجھے لگا کہ کچھ دیر پہلے ہونے والے واقعے کے بعد شاید وہ مجھ سے بات نہیں کرے گی، لیکن جب کافی دیر تک میں اس سے نارمل انداز میں ہیلو ہیلو کرتا رہا، کیونکہ ابھی تک اس نے فون بند نہیں کیا تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ کیا ہوا فوزیہ، کچھ تو بولو۔ تب اس نے ایک گہرا سانس لیا اور بولی، جانا تو تھا مجھے شادی میں، پر نہیں گئی، اور امی کے ساتھ میری جگہ شاداب چلا گیا۔ وہ بول تو رہی تھی، مگر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بہت گھبرائی ہوئی ہے۔ تو میں نے اس سے کہا، فوزیہ، میں نے تو ویسے ہی پوچھ لیا کہ تم کیوں نہیں گئیں، کیا کوئی اور وجہ تو نہیں؟ وہ کہنے لگی، بس میرا جانے کا کوئی خاص موڈ نہیں تھا، اس لیے میں نہیں گئی۔ اس کی بات سن کر میں بڑا خوش ہوا اور اس سے کہا کہ آپ کے یہاں میرا موبائل رہ گیا تھا، آپ کی اجازت سے میں وہ لینے آ رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ نہ میں کوئی جواب دیتی، میں نے فوراً ہی ریسیور نیچے رکھ دیا اور آندھی طوفان کی طرح فوزیہ کے گھر پہنچ گیا، اور جیسے ہی بیل بجائی تو دروازہ کھول کر فوزیہ باہر آئی تو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں میرا موبائل پکڑا ہوا ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا، مگر وہ اس وقت بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی تھی۔ اس کی پریشانی دیکھ کر میں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ کیا بات ہے، تم کچھ پریشان سی لگ رہی ہو۔ وہ بات کو ٹالتے ہوئے بولی، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس ایسے ہی، اور اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گئی
और अपने दुपट्टे का कोना मुंह में दबाने लगी। फिर आखिरकार मैंने उससे पूछ लिया कि सच सच बताओ फौजिया, बात क्या है? तो उसने मेरी तरफ देखकर डरते डरते कहा कि वो माजिद मुझसे मिलने आने वाला है। माजिद उसके मंगेतर का नाम था। उसकी बात सुनते ही मैंने अंदाज़ा लगाया कि फौजिया इसी वजह से शादी पर नहीं गई। इसका मतलब वो अपने मंगेतर के साथ कुछ टाइम बिताना चाहती थी। माजिद का नाम सुनकर मेरे सारे अरमानों पर पानी पड़ गया था और फिर मैंने बड़ी मायूसी से फौजिया की तरफ देखा और बोला, तो तुम चाहती हो कि मैं यहाँ से दफ़ा हो जाऊँ? मेरी बात सुनकर वो इस वक्त पहली दफ़ा मुस्कुराई और बोली, मैंने तो दफ़ा का अल्फाज इस्तेमाल भी नहीं किया, बस आपको बताया है। मगर मैं देख रही हूँ कि माजिद का नाम सुनकर आपके चेहरे पर 12 बज गए हैं। तो मैंने उससे कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इतना कहकर मैं धीरे कदमों के साथ अपने घर की तरफ जाने लगा। अभी मैं फौजिया के घर की गली से मुड़ने ही वाला था कि सामने से मुझे माजिद आता हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर मैं खून के घूंट पीकर रह गया और उसके साथ ही मेरी सारी होशियारी भी ख़त्म हो गई और मैं ठंडा ठंडा अपने घर को लौट आया। रात के 10 बजे थे कि मेरे मोबाइल पर घंटी बजी। देखा तो वो फौजिया के घर का नंबर था। मैंने फ़ोन ऑन किया और हेलो कहा तो दूसरी तरफ फौजिया थी, मगर वो बड़ी खुश लग रही थी। काफ़ी देर तक मेरे साथ इधर उधर की बातें करती रही। फिर अचानक बातों बातों में उसने मुझसे कहा कि वो मैं ना आपसे एक ज़रूरी बात कहनी थी। तो मैंने उससे कहा कि हुक्म करो सरकार। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, बात ये करनी थी कि आप मेरी अम्मी से इस बात का हरगिज़ जिक्र नहीं करना कि आज माजिद हमारे घर आया था। उसकी बात सुनकर मैं सारी बात समझ गया, लेकिन माजिद की वजह से मेरा प्रोग्राम ख़राब हुआ था। तो मैंने कहा, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर क्या तुम बता सकती हो कि मैं माजिद वाली बात आपकी अम्मी से क्यों ना करूं? तो वो एक खुशगवार अंदाज में बोली, जी जनाब, आप मेरी अम्मी से माजिद वाली बात इसलिए नहीं करेंगे कि आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। इतना कहते ही वो खामोश हो गई। ऐसा लग रहा था कि उसे कोई बात याद आ गई। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम एकदम खामोश क्यों हो गई? तो वो बहुत हल्की आवाज़ से बोली, जो कुछ शाम को हुआ वो नहीं होना चाहिए था। तो मैंने उससे कहा, देखो फौजिया, एक दफ़ा तुमने मुझे उस हालत में देखा था और एक शाम मैंने आपको उस हालत में देख लिया, हिसाब बराबर। अब इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। मेरी बात सुनकर पता नहीं कि वो बदमज़ा हुई कि उसे मज़ा आया, लेकिन उसने उस पर कोई अमल दखल नहीं किया और मेरी इस बात को सुनी अनसुनी करते हुए कहने लगी, अब आपसे काफ़ी गपशप हो गई है, अब मुझे इजाज़त दे दीजिए। फिर एकदम से ही वो दोबारा बोली, अच्छा तो मैं माजिद वाले मामले से बेफिक्र रहूँ ना? तो मैंने उससे कहा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन फौजिया जी, आपसे एक गुजारिश करनी है। तो वो कहने लगी, वो क्या? तो मैंने कहा कि कभी कभार इस गरीब पर भी नज़रो करम कर दिया करें। मेरी बात सुनकर वो एक अदा से हंसी और कहने लगी, आपकी दरख्वास्त नोट कर ली गई है, और ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया। इस वाक़े के बाद फौजिया के साथ मेरे ताल्लुकात कुछ और भी गहरे हो गए थे और वो अक्सर ही मुझे और मैं उसे फ़ोन करने लगे थे। इसके साथ साथ तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन मैं उनके घर भी जाने लगा। उनके घर में ज़्यादातर फौजिया और उसकी अम्मी ही होती थीं। उधर फौजिया के साथ साथ उसकी अम्मी से भी मेरी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी, लेकिन वो मुझे एक हद से आगे नहीं जाने देती थी और ना ही वो मुझे फौजिया के साथ कोई तन्हाई का मौका देती थी। लेकिन फिर भी मौका मिलने पर मैं फौजिया का हाथ पकड़ लेता था और उससे ज़्यादा मैं अभी तक कुछ न कर सका था, क्योंकि उसकी माँ साए की तरह उसके साथ रहती थी और फौजिया अपनी अम्मी से बेहद डरती थी। हालांकि वो ऐसी नज़र नहीं आती थी, लेकिन एक बात ज़रूर है और वो ये कि उन्होंने फौजिया को ख़ास खींचा हुआ था। एक दिन की बात है कि मैं ऑफिस से छुट्टी के बाद उनके घर गया। फौजिया की अम्मी घर में अकेली थीं। मेरे पूछने पर आंटी ने बताया कि फौजिया अपने किसी दोस्त के घर गई है। वो बरामदे में बैठी सब्ज़ी काट रही थीं, तो मैं उनके पास जाकर बैठ गया।
روز کے مطابق آج مجھے آنٹی کچھ زیادہ ہی سنجیدہ دکھائی دے رہی تھیں۔ میرے پوچھنے پر کہنے لگیں، بیٹا تم سے ایک بات کہوں، تم برا تو نہیں مانو گے؟ ان کی یہ بات سن کر میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا کہ پتہ نہیں آنٹی کیا بات کرنے والی ہیں، لیکن میں نے ان سے کہا، جی آنٹی آپ بے دھڑک ہو کر کہیں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگیں، بیٹا آپ کو پتہ ہے نا کہ فوزیہ کی منگنی ہو چکی ہے اور شاید اگلے سال اس کی شادی بھی ہو جائے۔ تو میں بولا، جی آنٹی مجھے خوب اچھی طرح سے معلوم ہے کہ فوزیہ کی منگنی ہو چکی ہے۔ تو وہ بولی، پھر کیوں تم فوزیہ سے؟ اور اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئیں۔ پھر سر جھکا کر کہنے لگیں، امید ہے کہ تم میری بات کا مطلب سمجھ گئے ہوگے۔ آنٹی کی بات سن کر میرے تو چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں اور میں تیزی سے سوچنے لگا کہ اب میں ان کو کیا جواب دوں۔ اسی دوران میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا اور فوراً اس پر عمل کرتے ہوئے میں نے آنٹی سے کہا، آنٹی جیسا آپ سمجھ رہی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میرا فوزیہ کے ساتھ کوئی چکر نہیں ہے۔ تو وہ بولی، اگر ایسی بات ہے تو پھر تم ہمارے گھر کے اتنے چکر کیوں لگاتے ہو؟ پہلے تو مہینوں مہینوں میں ہمارے گھر آتے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، میں نے اپنے چہرے پر ایک گمبھیر سنجیدگی کے ساتھ ساتھ بڑا ہی رومانٹک سا موڈ بناتے ہوئے ان سے بولا، آنٹی اگر میں سچ بات کروں تو آپ ناراض تو نہیں ہوگی نا؟ تو وہ کہنے لگی، ہاں ہاں تم بات کرو، میں ناراض نہیں ہوں گی۔ تو میں نے بڑا شرماتے ہوئے اور ڈرتے ڈرتے ان سے بولا کہ آنٹی جی بات دراصل یہ ہے کہ مجھے آپ بہت اچھی لگتی ہو۔ میری یہ بات سن کر آنٹی تو سکتے میں آ گئی اور وہ ہکلاتے ہوئے بولیں، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ حیرت کے مارے آنٹی کی آنکھیں باہر نکل آئی تھیں۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد آنٹی کہنے لگیں، دیکھو میری اور تمہاری عمر میں بہت بڑا فرق ہے اور تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو میرے بارے میں؟ تو میں فوراً سے بولا، یقین کرو آنٹی آپ کی شاندار شخصیت سے میں بڑا متاثر ہوا ہوں۔ آپ کے بات کرنے کے اسٹائل نے ہی مجھے تو گھائل کر دیا ہے، اور آپ کا جسم۔ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ آنٹی کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور وہ فوراً سے چرپائی سے اٹھیں اور میرا ہاتھ پکڑ کر بڑے جلالی لہجے میں کہنے لگیں، خبردار اس کے آگے اگر تم نے ایک لفظ بھی کہا تو، اور ابھی اسی وقت تم میرے گھر سے نکل جاؤ۔ میرا خیال تھا کہ میری یہ لگاوٹ بھری باتیں سن کر آنٹی پگھل جائے گی، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا پڑ گیا تھا اور وہ غصے میں آ کر مجھے گھر سے ہی جانے کو کہنے لگی۔ مگر میں نے ہمت نہیں ہاری اور پھر وقت ضائع کیے بغیر میں نے اپنا جوتا اتارا اور بڑے جذباتی انداز میں اپنے سر پر مارتے ہوئے کہنے لگا، اسی لیے میں آپ سے یہ بات چھپا رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ میری یہ بات کبھی بھی برداشت نہیں کریں گی۔ پھر میں نے اپنا جوتا آنٹی کے ہاتھ میں دینے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، آپ مجھے اپنے ہاتھ سے اس گستاخی کی سزا دو۔ اور ان کی طرف دیکھا تو مجھے ان کے چہرے پر کشمکش کے آثار نظر آئے، لیکن انہوں نے میرے ہاتھ سے جوتا نہیں لیا، مگر وہ بولی، پلیز تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اپنے جانے کا سن کر میں نے بڑی جگر پاس نظروں سے ان کی طرف دیکھا اور بولا، آپ ٹھیک کہہ رہی ہو آنٹی، مجھ جیسے شخص کو یہاں سے چلے جانا ہی چاہیے۔ اس کے بعد میں نے جلدی سے اپنا جوتا پہنا اور ان کے گھر سے نکل گیا۔ اس کے بعد میں کافی دنوں تک آنٹی کے گھر نہیں گیا اور نہ ہی ان دنوں سے میرا اور آنٹی کا کوئی آمنا سامنا ہوا۔ ایک دن جب میں آفس سے گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ آنٹی امی کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی ہیں۔ میں نے آنٹی کو دیکھ کر دور سے سلام کیا اور اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تو انہوں نے مجھے آواز دے کر بلایا اور بولی، کہاں جا رہے ہو؟ ادھر تو آؤ۔ تو میں بڑی معصوم سی شکل بنا کر آنٹی کے پاس چلا آیا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، کیا بات ہے، ہم سے کوئی ناراضگی ہے جو تم نے کافی دنوں سے ہمارے گھر کا کوئی چکر نہیں لگایا؟ آنٹی کی بات سن کر میرے تو دل میں مانو لڈو پھوٹنے لگے تھے، مگر میں نے ان پر یہ بات ظاہر نہیں ہونے دی اور بڑی آہستگی کے ساتھ ان سے کہنے لگا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس کام کی وجہ سے آنا نہیں ہوا۔ اگر کل ٹائم ملا تو ضرور آپ کے گھر چکر لگاؤں گا۔ میری بات سن کر وہ تھوڑا سا مسکرائیں اور کہنے لگی، کل کیوں، تم آج ہی میرے ساتھ چلو، فوزیہ بھی تم کو بہت یاد کر رہی ہے۔
میں تو ان سے مایوس ہو گیا تھا، لیکن آنٹی کے رویے سے تو ایسا لگ رہا تھا کہ میرا چلایا ہوا تیر بالکل ٹھیک نشانے پر لگا ہے۔ پھر اس طرح دوبارہ سے میرا ان کے گھر آنا جانا شروع ہو گیا، لیکن میں اس بات کا خاص خیال رکھنے لگا کہ فوزیہ کو اس کی بھنک بھی نہ پڑے کہ میں اس کی امی سے۔ خیر ایک دن میں روز کے مطابق آنٹی کے گھر گیا تو فوزیہ نے دروازہ کھولا، اور جب میں نے آنٹی کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ امی نہا رہی ہیں۔ اتنے دنوں میں میرا یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے فوزیہ کے ساتھ تنہائی کا موقع ملا تھا، لیکن میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس سے کہنے لگا، وہ فوزیہ جی، میں نے آپ سے ایک درخواست کی تھی۔ جس پر وہ بولی، کون سی درخواست جناب؟ مجھے تو کچھ یاد نہیں کہ آپ کون سی درخواست کی بات کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی مسکرا دی۔ اس کا مسکرانا تھا کہ میں نے اس کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولا، یہ والی درخواست فوزیہ جی۔ تو وہ ایک دم ہڑبڑا کر پیچھے ہٹ گئی اور خوف زدہ آواز میں بولی، تم مرواؤ گے کسی دن مجھے؟ تو میں نے اس سے کہا، فوزیہ جی، میں تو بس آپ کو یاد دلا رہا تھا۔ اتنے میں واش روم کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی، تو پھر میں نے اس سے کہا، یاد آیا کہ میں دوبارہ یاد کرواؤں؟ میری بات سن کر اس نے ایک نظر آنٹی کے کمرے کی طرف دیکھا اور بولی، ہاں ہاں یاد آ گیا، اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے بھاگ گئی۔ تو میں بڑی شرافت سے چلتا ہوا ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد آنٹی کمرے میں داخل ہوئیں تو ان کو دیکھ کر میں کھڑا ہو گیا اور مسلسل ان کی طرف ہی دیکھتا رہا۔ مجھے اس طرح اپنی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگی، یہ تم مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو میں نے ان سے کہا، آنٹی اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں ایک بات کہوں؟ تو وہ کہنے لگیں، بولو۔ تو میں نے ان سے کہا، آپ اس ڈریس میں اپسرا لگ رہی ہیں۔ میری بات سن کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور کہنے لگیں، باتیں بنانا تو کوئی تم سے سیکھے۔ اور پھر میرے سامنے بیٹھ کر پوچھنے لگیں، کب آئے تھے تم؟ میں نے کہا، بس ابھی آیا ہوں۔ پھر انہوں نے ایک نظر کمرے کے باہر دیکھا اور مجھ سے بولی، فوزیہ کبھی بھی اندر آ سکتی ہے، اس لیے تم پلیز اپنی نظروں پر کنٹرول کرو، یہ ہم دونوں کے حق میں بہتر ہوگا۔ میں یہ نہیں چاہتی کہ فوزیہ کو ہم پر کوئی شک ہو۔ تو میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے رومانٹک لہجے میں بولا، میں آپ کو نہیں دیکھ رہا، مگر میری نظریں خود بخود آپ کا معائنہ کر رہی ہیں۔ ابھی میں نے یہ کہا ہی تھا کہ فوزیہ کمرے کے اندر داخل ہوئی تو فوراً سے آنٹی فوزیہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، بیٹا دوپہر کو تمہاری پڑوس والی آنٹی کا فون آیا تھا، لیکن اس وقت تم سوئی ہوئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ انہیں تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، اس لیے تم ان کو ابھی فون کرو۔ آنٹی کی بات سن کر فوزیہ نے پہلے تو مجھے دیکھا اور پھر اپنی امی کی طرف دیکھ کر بولی، اوکے امی، اور یہ کہہ کر وہ دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی آنٹی نے میری طرف دیکھا اور بولی، شکر ہے اس کو کسی بات کا شک نہیں ہوا، ورنہ۔ آنٹی کی یہ بات سن کر میں صوفے سے اٹھا اور ان کے بالکل قریب جا کر بولا، ورنہ کیا؟ وہ مجھے اس طرح اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر گھبرائے ہوئے انداز میں بولی، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے ان سے کہا، آپ گھبرائیں نہیں، میں تو بس جی بھر کر آپ کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ ایک دم سے تھوڑا سا شرمائی اور بولی، کیا واقعی میں اتنی کیوٹ ہوں یا تم مجھے بنا رہے ہو؟ تو میں نے ان سے کہا، آپ خود کو میری نظروں سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کیا ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں ان کی طرف جھک گیا تو وہ اپنے ہاتھ سے مجھے دور کرتے ہوئے بولی کہ کیا کر رہے ہو؟ جوان بچی گھر میں ہے، اگر اس نے دیکھ لیا تو وہ کیا سوچے گی؟ تو میں نے کہا، ٹھیک ہے میں ہٹ جاتا ہوں، مگر ایک دفعہ آپ مجھے گلے لگانے دو۔ میری یہ بات سن کر وہ صوفے سے اٹھیں اور بولیں، ایک منٹ رکو، اور یہ کہہ کر وہ باہر چلی گئیں۔ مگر جب وہ واپس آئیں تو ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی میں نے ان کو گلے لگا لیا۔ پھر کچھ دیر بعد ہم الگ ہو کر صوفے پر بیٹھ گئے اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ اسی دوران آنٹی مجھے بڑے دھیمے لہجے میں کہنے لگیں کہ دیکھو، میں تمہارے اتنے قریب آ تو گئی ہوں، مگر اس بات کی کسی کو بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے کہ ہم دونوں کے بیچ کیا چل رہا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا، آنٹی آپ بالکل بے فکر رہو، یہ راز ہم دونوں کے درمیان ہی رہے گا۔ اور پھر کچھ ہی دیر میں ان کے گھر سے نکل کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ اس کے بعد 2-3 دن تک
کچھ مصروفیت کی وجہ سے میں ان کے گھر نہ جا سکا۔ پھر تیسرے دن آنٹی نے مجھے فون کیا اور کہنے لگیں، آج شام کو تم کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے ان سے کہا کہ کوئی خاص نہیں۔ تو وہ بولی، ٹھیک ہے، پھر تم شام کو میرے گھر آ جاؤ، ویسے بھی تم کو دیکھے ہوئے 2 دن ہو گئے ہیں۔ تو میں نے آنے کی حامی بھر لی۔ پھر شام کو تیار ہو کر میں ان کے گھر کی طرف چل دیا۔ میرے دستک دینے پر آنٹی نے ہی دروازہ کھولا، مگر انہیں دیکھ کر تو میں دنگ ہی رہ گیا، کیونکہ وہ بڑے ہی خوبصورت انداز سے تیار ہوئی تھیں۔ ان کو اتنا تیار دیکھ کر میں نے ان سے کہا، آج تو آپ قیامت لگ رہی ہیں۔ تب انہوں نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور مجھے اندر آنے کا راستہ دے دیا، تو میں اندر داخل ہو گیا، مگر میں نے ادھر ادھر دیکھا تو فوزیہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دی۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ اس کی کسی دوست کی برتھ ڈے ہے، تو وہ صبح سے ہی وہاں گئی ہوئی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کیوں نہیں گئیں؟ تو وہ بولی، برتھ ڈے پارٹی رات کو ہے، اس لیے ہم رات کو جائیں گے۔ فوزیہ تو اس لیے جلدی چلی گئی کہ وہ اپنی دوست کے کام میں کچھ ہیلپ کرا سکے۔ ان کی یہ بات سن کر میں ایک شرارتی بھرے انداز میں بولا، اس کا مطلب ہے کہ ہم گھر میں اس وقت اکیلے ہیں؟ تو وہ ہاں میں سر ہلاتے ہوئے بولی، اکیلے تو ہیں مگر کوئی بدتمیزی نہیں چلے گی۔ مگر اب یہ بدتمیز کہاں رکنے والا تھا، پھر وہی ہوا جو شاید ہونا ہی تھا۔ پھر جب ہم دونوں تھوڑا ریلیکس ہو گئے تو آنٹی مجھ سے کہنے لگیں، یہ جو کچھ ہوا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو میں نے آنٹی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ اس بات کا کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا اور یہ بات صرف ہم دونوں کے درمیان ہی رہے گی۔ تو انہوں نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور بولی کہ آخر تم نے اپنی ضد پوری کر ہی لی۔ اور یہ کہہ کر وہ اٹھیں اور کہنے لگیں، اچھا اب تم جاؤ، کیونکہ مجھے بھی تیار ہو کر پارٹی میں جانا ہے۔ تو میں بھی اٹھا اور ان کے گھر سے نکل کر اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ اس کے بعد تو جب بھی ان کو موقع ملتا مجھے فون کر کے بلوا لیتی اور میں بھی خوشی خوشی ان کے پاس چلا جاتا، کیونکہ میں ان کو کسی صورت بھی ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اور یہ سب کچھ میں صرف فوزیہ کی وجہ سے کر رہا تھا کہ کسی طرح میں اس تک پہنچ سکوں، اور اب مجھے اس کی منزل بہت قریب نظر آ رہی تھی۔ ادھر فوزیہ بھی اب مجھ میں بہت زیادہ انٹرسٹ لینے لگی تھی، اور اس بات کو آنٹی بھی محسوس کر رہی تھی، مگر اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھیں کیونکہ وہ تو خود میرے ساتھ۔ مگر پھر بھی انہوں نے مجھے ڈھکے چھپے لفظوں میں کہہ دیا کہ دیکھو تم فوزیہ سے دور ہی رہا کرو، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کچھ الٹا سیدھا ہو جائے۔ تو میں نے ان سے کہا، آنٹی ہمارے بیچ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہی ہیں، ہم تو صرف اچھے دوست ہیں، اور بس اس لیے آپ اس بات کو لے کر بالکل پریشان مت ہوں اور میری طرف سے اطمینان رکھیں۔ میری یہ بات سن کر وہ بے فکر ہو گئیں، مگر حقیقت تو یہی تھی کہ میں یہ سب کچھ فوزیہ کے لیے ہی کر رہا تھا۔ دن ایسے ہی گزرتے رہے۔ پھر ایک دن میں روز کے مطابق آفس میں بیٹھا اپنے کام میں مصروف تھا کہ میرے موبائل پر فوزیہ کی کال آئی۔ میں اس کی کال دیکھ کر حیران ہوا، کیونکہ آفس ٹائم میں اس نے مجھے کبھی کال نہیں کی تھی۔ پر جب میں نے کال اٹھائی تو وہ بڑے پیار بھرے انداز میں مجھ سے کہنے لگی، جناب اس وقت فون کر کے میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ تو میں نے کہا، نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، مگر خیریت تو ہے؟ تم نے اس وقت فون کرنے کی زحمت کیسے کی؟ تو وہ بولی، جناب سب خیریت ہے، بس آپ کو ایک ہی اطلاع دینی تھی، اس لیے آپ کو اس وقت فون کرنے کی گستاخی کی ہے۔ تو میں نے کہا، فوزیہ جی فرمائیں، کون سی اطلاع دینی ہے؟ تو وہ کہنے لگی، جناب آپ کو یہ بات یاد ہے کہ آپ نے مجھ سے ایک درخواست کی تھی؟ تو میں جھٹ سے بولا، جی فوزیہ جی یاد ہے، اس بات کو میں کیسے بھول سکتا ہوں، مگر ابھی تک میری اس درخواست پر آپ نے نظر و کرم نہیں کیا۔ تو وہ بولی، یہی اطلاع دینے کے لیے تو میں نے فون کیا ہے کہ جناب آپ کی درخواست منظور کر لی گئی ہے اور آپ جتنا جلدی ہو سکیں میرے گھر پہنچ جاؤ۔ اور یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ مگر اس وقت تو میری کوئی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ پھر میں نے جلدی سے آفس کے کام کو ایک طرف کیا اور باس کے پاس جا پہنچا اور باس سے عرض کیا کہ جناب میرے نانا جی کو دل کا دورہ پڑا ہے، اس لیے مجھے 2 گھنٹے کی چھٹی عنایت فرمائی جائے۔ وہ اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں۔
میری یہ بات سن کر باس نے میری طرف دیکھا تو میں نے باس کو اپنی معصوم سی شکل بنا کر دکھا دی اور ایک ٹھنڈا سانس بھرتے ہوئے بولا، سر میرے نانا، اور اتنا کہہ کر اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ میرے اس شاندار ایکٹنگ کا باس پر بہت زیادہ اثر ہوا تو باس بولے، بزرگ بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں، تم فوراً جاؤ۔ ان کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ میں وہاں سے فوراً ہی 9:02:11 ہو گیا اور بائک لے کر سیدھا فوزیہ کے گھر پہنچ گیا۔ آج بھی اسی طرح آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ پھر بائک سے اتر کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ فوزیہ نے ہی کھولا تھا۔ اس وقت اس نے ایک پیلے رنگ کی شال اوڑھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر بولی، بائک بھی اندر لے لو۔ میں نے بائک اندر لا کر کھڑی کر دی اور ہم برآمدے میں پہنچ گئے، جہاں پر پہلے سے ہی ایک میز اور 2 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ پھر وہ مجھے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی، آپ بیٹھو، میں چائے لے کر آئی۔ تو میں نے اس سے آنٹی کا پوچھا تو اس نے بتایا کہ امی ماجد کے گھر گئی ہیں اور رات تک ہی واپس آئیں گی۔ وہ چائے چولہے پر رکھ کر میرے سامنے بیٹھ گئی اور میری طرف کچھ ایسی نظروں سے دیکھنے لگی کہ مجھے ایک غزل کے چند لفظ یاد آ گئے۔ میں نے فوزیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نظر جب ان سے ملتی ہے تو میں خود کو بھول جاتا ہوں، بس ایک دھڑکن دھڑکتی ہے تو میں دل کو بھول جاتا ہوں۔ چائے بناتے بناتے اس نے میری طرف دیکھا اور بولی، بڑی شاعری فرما رہے ہو، خیریت تو ہے نا؟ تو میں نے اس سے کہا، مس فوزیہ، میں شاعری نہیں فرما رہا، بلکہ تم کو دیکھ کر شاعری خود بخود بن جاتی ہے۔ میری یہ بات سن کر وہ تھوڑا سا شرمائی اور مسکرا کر بولی، مجھے زیادہ بناؤ مت، میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ ان باتوں کے پیچھے تمہارا کیا مقصد ہے۔ یہ کہہ کر اس نے چائے کی پیالی اٹھائی اور میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی، لو چائے پیو۔ تو میں نے اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیا اور ہم چائے پینے لگے۔ ہمارے کپوں میں ابھی چائے ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ اچانک سے بارش شروع ہو گئی۔ بارش کا پانی دیکھتے ہی فوزیہ مست ہو گئی اور میری طرف دیکھ کر بولی، آؤ نہاتے ہیں۔ اور میرا جواب سنے بغیر اس نے اپنی شال کو کرسی پر رکھا اور بھاگ کر اپنے چھوٹے سے لان میں پہنچ گئی اور دونوں بازو پھیلا کر ہلکی ہلکی بارش کا مزہ لینے لگی۔ پھر میری طرف دیکھ کر مجھے بھی اشارے سے اپنے پاس بلانے لگی تو میں بھی اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنی پینٹ میں پڑی چیزیں نکالیں، جس میں موبائل اور پرس وغیرہ تھے۔ تو میں نے اس کو میز پر رکھا اور شرٹ اتار کر اس کے پاس چلا گیا تو وہ مجھے دیکھ کر بولی، ایسے ہی آ جاتے، آپ نے شرٹ کیوں اتاری؟ تو میں اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، نہیں، مجھے اس کے بغیر ہی نہانا پسند ہے۔ میری یہ بات سن کر وہ بھی مسکرا دی اور پھر ایک شرارت بھرے انداز میں میری پینٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، تو جناب آپ نے یہ بھی کیوں پہنی ہوئی ہے؟ آپ اس کو بھی؟ اور اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ ابھی اس نے یہ کہا ہی تھا کہ میں نے جھٹ سے اپنے پینٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے فوراً ہی میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، ارے ارے، یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ میں تو بس مذاق کر رہی تھی یار، اور آپ تو ایک دم سیریس ہی ہو گئے۔ تو میں نے بھی ہاتھ ہٹا لیا۔ اس وقت ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور وہ اس موسم کا بھرپور طریقے سے لطف اٹھا رہی تھی، مگر میرا سارا دھیان اس کی طرف تھا اور میں مسلسل اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے پیلے رنگ کے کاٹن کی قمیض پہنی ہوئی تھی۔ تب وہ مجھے اپنی طرف اس طرح دیکھتے ہوئے بولی کہ میں دیکھ رہی ہوں آپ کا دھیان بارش کی طرف کم اور میری طرف زیادہ ہے، اس لیے جناب اب مجھے گھورنا بند کریں اور بارش کا مزہ لیں۔ دوستو، آپ اس بات کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ بارش کا پانی گرنے کی وجہ سے اس وقت وہ کیسی لگ رہی ہوگی۔ آپ سچ مانیے کہ مجھے اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ اب مجھے یہ بھی لگ رہا تھا کہ میری اس کیفیت کو وہ بھی بھانپ چکی تھی، لیکن اس کی طرف سے مجھے ابھی کوئی گرین سگنل نہیں ملا تھا، اس لیے میں ابھی تک خود پر کنٹرول کیے ہوئے تھا۔ کچھ دیر ہم ایسے ہی بارش میں نہاتے رہے، پھر ہم جا کر صحن میں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ابھی ہم کو بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ وہ مجھ سے کہنے لگی، تم بیٹھو ذرا، میں چینج کر کے آتی ہوں، ایسا نہ ہو کہ مجھے زکام ہو جائے۔ اور یہ کہہ کر وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ فوزیہ کے چلانے کی آواز آئی تو میں فوراً سے اٹھا اور اس کے کمرے کی طرف بھاگا، مگر اس کے کمرے کا دروازہ بند تھا، لیکن جب میں نے ہینڈل گھمایا تو دروازہ کھل گیا۔
मगर जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ और जो मंजर मैंने देखा तो मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गईं और मैं वहीं अटक कर रह गया, क्योंकि फौजिया फर्श पर पड़ी हुई थी। शायद चेंज करने के दौरान उसका पैर स्लिप हो गया था, मगर मैं उसके करीब न जा सका, क्योंकि इस वक्त उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। फिर जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो एकदम से अपने आप में सिमट सी गई। फिर मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया तो वो मुझसे कहने लगी, मेरे पैर में मोच आई है और मुझसे खड़ा नहीं होता जा रहा। मैं उसकी तरफ देखे बगैर ही बोला कि तुम आहिस्ता आहिस्ता उठने की कोशिश तो करो, मगर वो कहने लगी, मुझसे बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा। फिर मैंने जैसे ही दोबारा उसकी तरफ देखा तो उसने अपनी नज़रें नीची कर लीं। तो फिर मैं मजबूरन उसकी तरफ बढ़ा और उसको सहारा देकर खड़ा करने की कोशिश करने लगा, मगर जैसे ही उसने अपने दोनों हाथ मेरे गले में डाले तो इस वक्त जो मेरी कैफियत थी मैं उसको बयान नहीं कर सकता। पर जैसे तैसे करके मैंने उसको कुर्सी पर बैठाया और नीचे बैठकर उसका पैर दबाने लगा। फिर कुछ ही देर में उसको आराम आने लगा और उसके पैर का दर्द आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गया। फिर जब वो बिल्कुल रिलैक्स हो गई तो मैं उठा और उससे कहने लगा कि मैं बाहर जाकर बैठता हूँ, तुम चेंज कर लो। और ये कहकर मैं दरवाजे की तरफ चल दिया, मगर मैं अभी दरवाजे की तरफ पहुँचा ही था कि उसने पीछे से आवाज़ दी और कहने लगी, इतना कुछ देख लिया है तो अब चेंज भी खुद ही कर दो। उसकी ये बात सुनते ही मैं वहीं का वहीं रुक गया, मगर जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैं अपने हवास ही खो बैठा, क्योंकि वो तो मेरे सामने बिल्कुल ही। फिर उसको ऐसे ही देखकर मुझे अचानक से एक शेर याद आ गया, तो उसकी तरफ बढ़ते हुए मैं शेर पढ़ने लगा। मैं अक्सर ही कहता था उससे कि मैं प्यार करता हूँ तुमसे, मगर वो जब भी पास बुलाती थी मैं दुनिया भूल जाता था। मेरा शेर सुनकर उसके मुंह से एक जल तरंग सी हंसी निकली और उसकी इसी हंसी के साथ मैं उसकी तरफ बढ़ा और फिर वही हुआ जिसका मुझे बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था। मेरी मेहनत रंग लाई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।